उरियानियत की कसरत का लाजमी नतीजा शहवानी जज्बात का इश्तियाल है। जदीद मगरब में इस लामहदूद इश्तियाल की तस्कीन के लिए निकाह का तरीका नाकाफी था। इस वजह से आजाद जिनसी ताल्लुक का जहन पैदा होना शुरू हुआ और इसको बेजरर करार दिया गया, और इस आजादाना जिनसी ताल्लुक को इतना बेजरर करार दिया गया जैसे दो दोस्त आपस में हाथ मिलाएं। और इसी का नतीजा हुआ कि लोग निकाह को बोझ समझने लगे और नौजवान लड़कों और लड़कियों ने निकाह के बगैर साथ रहना शुरू कर दिया। हत्ता कि अब एक इस्तिलाह मगरिब में जायज समझी जाती है, जैसे शादीशुदा जोड़े की इस्तिलाह है ऐसे अनमैरिड कपल। इस दौर में इसके नतीजे में क्या हुआ, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ औरत की आजादी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिश किस मकसद के लिए है? निकाह खत्म कर दें, क्योंकि निकाह की वजह से औलाद होती है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, और जो जज्बात इंसान के अंदर है उसकी तस्कीन के लिए मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी जरूरियात पूरी करें। भूल गए अल्लाह ताला ने किसी बेहया को, जब पूरी कौम बेहया हो जाती है, जब नस्लें बिगड़ने लगती हैं, जब बेहयाई आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस कौम को छोड़ते नहीं है। पहली कौम कौम लूत थी जिसने ये काम किया, और आप इमेजिन करेंगे कि आपसे मुतालबा क्या है कि आप भी इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ के इस हराम काम को जो इंसानियत को तबाही के घाट उतारने वाला है, इसको आगे बढ़ के सपोर्ट करें। आज की दुनिया में इसका क्या नतीजा सामने आ रहा है? नाजायज जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में आज इंसानियत कहां पहुंच गई, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से एड्स की लानत, एड्स की बीमारी कैसे इंसानों पर मुसल्लत की गई। इस वक्त दुनिया में एड्स की स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहें, WHO की वेबसाइट पे जाके देखिए कि दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है, लाखों में लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और फितरत की खिलाफ वर्जी से कितने संगीन नताइज बरामद हुए हैं। एड्स फितरत की खिलाफ वर्जी की सजा है। ये डिजीज गलत आदतों, खास तौर पर हमजिनसी के फेल के सबब से पैदा होता है। एड्स इशाराती नाम है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी जिस्म के मुदाफिती निजाम की तबाही की अलामत है। सारी इंसानी तारीख में मजमूई तौर पर जो मौतें हुई हैं, अब उनमें से निस्फ मौतें इस बीमारी के तवस्सुस से हो रही हैं। इस मर्ज के जरासीम कितनी खामोशी से इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एड्स के मरीज का यह हाल होता है कि उसका जिस्मानी निजाम अंदर से खोखला हो जाता है। चोट लग जाए किसी तरह ठीक नहीं होती, बुखार हो दवा काम नहीं करती, इंजेक्शन लगाया जाए बेअसर साबित होता है। एड्स के पेशेंट का खून किसी भी दवा या ग़िज़ा को कबूल नहीं करता। बीमार का वजन दिन ब दिन घटता चला जाता है, बेहद कमजोर हो जाता है, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, कोई काम नहीं कर सकता, और इसके ऊपर हर वक्त बददिली और उदासी छाई रहती है। अगर हम सादा लफ्जों में देखना चाहें तो आलमी अछूत हैं।
اگر یہ کسی کو تحفہ دیں تو ان کا تحفہ قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اس مہلک مرض کے جراثیم موجود ہوں گے۔ اگر وہ سیر کرنے کے لیے جائیں تو کال گرلز تک، ہوٹلز کے ملازم تک ان کے قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دوست، لڑکے لڑکیاں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اور امریکہ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ڈاکٹروں کے نام سخت ہدایات جاری کی کہ جب وہ بلڈ بینک سے بلڈ منگوائیں تو باضابطہ ٹیسٹ کیے بغیر کسی مریض کو نہ دیں، کیونکہ ہزاروں امریکی صرف اس لیے ایڈز کے مریض بن گئے کہ آپریشن کے وقت، خون کی کمی کے وقت، ان کے جسم میں جو بلڈ داخل کیا گیا وہ ایسے ہی کسی پیشنٹ کا بلڈ تھا۔ ایڈز مہلک مرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سنبھلنے کا موقع نہیں رہ گیا۔ ایک بار جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ نکل نہیں پاتا۔ ایڈز کا مرض کیسے لگتا ہے؟ ہومو سیکچول پریکٹسز سے، کھلم کھلا ہم جنسی کا فعل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی سزا ہے۔ سین فرانسسکو کو ہم جنسوں کی عالمی راجدھانی کہا جاتا تھا، اور اسی میں ایڈز کے پیشنٹ سب سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 84 کے مقالہ ہم جنسی میں بتایا گیا ہے کہ ہم جنسی کا فعل اگرچہ مغربی ممالک میں پہلے سے موجود رہا ہے، لیکن جنگ عظیم کے بعد ہی اس کا سائنسی مطالعہ کیا گیا، اور امریکہ میں اس کے اعداد و شمار جمع کیے گئے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا اس مہلک مرض میں گرفتار ہو رہی تھی، وہ اب اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہمیں کھلم کھلا تسلیم کیا جائے، ہمیں اسی طرح کے رائٹس ملنے چاہیے، آزادی اسی طرح کی جیسے پاک باز لوگوں کو آزادی ہے یا عام لوگوں کو آزادی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے جس کے لیے آپ کا وجود بھی آپ کی نفی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے اداروں میں کام کرنے والے ملازم بھی بے حیائی پھیلانے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے حیائی پھیلانے میں میڈیا، سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اخبارات و رسائل، لٹریچر کا ہاتھ ہے۔ جب کسی ڈیوائس کے تھرو، اخبار، رسالے، لٹریچر کے تھرو گھر کے اندر فحاشی آتی ہے، گھر والے بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے والے تمام ذرائع اگر گھروں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو گھر والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی قلب اور بدن کو سخت تکلیف دینے والا عذاب۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے لیے برا چاہا، ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی، صرف فواہش کی اشاعت کی خواہش اور دل میں ان کی چاہت کی بنا پر اتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں ان کاموں پر وعید کا کیا حال ہوگا جو اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ مثال کے طور پر فحش گوئی، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے فحاشی کے کاموں کا دائرہ اثر کتنا وسیع ہے، ان کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس طرح چند لوگوں کی بے حیائی سے یا فحاشی کی افواہیں پھیلانے سے پوری قوم کا اخلاق تباہ و برباد ہوتا ہے۔ بدکار لوگوں کو بدکاری کے نئے نئے مراکز کیسے مہیا ہوتے ہیں، نئی نسلوں کے ذہنوں میں
جب بالکل ابتدا میں ہی بے حیائی بھر دی جائے تو کس طرح پوری قوم اللہ تعالی اور آخرت کے دن سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جاتی ہے. یہ باتیں آپ نہیں جانتے، آپ کا رب جانتا ہے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج بے حیائی مسلمان قوموں میں کہاں تک پہنچ چکی کہ حیا کا تصور ہی غائب ہو گیا. آج حیا کی پاسداری کسی کے علم مینرڈ ہونے کی دلیل بنا دی گئی ہے. آج تو یوں لگتا ہے جیسے اپنوں میں اجنبی ہو کے رہ گئے. آج تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی حیا کا خیال رکھے گا تو شاید وہ زمانہ قدیم کی یادگار ہے. یہ ہے جدیدیت، جدید زندگی، بدکاری کی زندگی، مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط کی زندگی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا جب غیر قوموں نے جو بے حیائی کے بارے میں یہ تعلیم نہیں رکھتے، جب انہوں نے یہ کام کیے تو صورتحال فرق تھی. اپنے رب سے مقابلہ کرنا ہے، اس رب سے جو مہربان ہے، وہ جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ جس نے بے حیائی سے بچا کے آپ کو فطرت کے راستے پہ ڈالنا چاہا آپ کے اپنے نفع کے لیے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں دھنسنا اور صورت کا بدلنا اور پتھروں کا آسمان سے برسنا اس امت کے آخر میں ہوگا. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم میں صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبکہ خباثت یعنی فسق و فجور غالب ہو جائے. ترمذی کی 2185 نمبر روایت. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر بے حیائی کو روٹین سمجھنے اور کلچر کے نام پر اس کی تشہیر کے لیے ریلیکسیشن چاہنے والوں سے کہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یوں انسان کو لا علم اور جاہل قرار دے کر خاموش کروا دیا گیا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا؟